من الشیطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्बी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 रमजान मुबारक है, 17 अप्रैल है और पीर का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हमने पूरी कोशिश की है पूरे माह मुबारक रमज़ान में जिसकी बाबरकत तरीन सातें हैं, बाबरकत तरीन लहज़ात हैं, उनके बारे में जो कुछ कुरान करीम में, अहादीस शरीफ में और अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम में वारिद हुआ, उसका निचोड़ आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा सके। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है क्योंकि माह मुबारक के बिल्कुल इख्तितामी अयाम हम इस वक्त गुजार रहे हैं। हमारा मौजू इख्तितामी माह रमज़ान और हमारी जिम्मेदारियां रहेगा। इस कबल के माह मुबारक हमसे जुदा हो जाए और हमसे चला जाए, मगर उसके बाद हम दोबारा से अपनी लाइफ में जब वापस बैक टू नॉर्मल हो तो इसको ख्याल रहे कि हमने इसमें क्या कुछ जो है इससे इस्तेफादा किया और उसको किस तरह से बचाकर अगले साल तक हम अपना कल्ब की नूरानियत के लिए जो है उसको रखना है। तो उसमें हमारी क्या कुछ जिम्मेदारियां कितनी जहतों के साथ बनती हैं, इसमें पूरी कोशिश करेंगे मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो जहतें हैं वो आपके सामने जो है वो आश्कार की जाए। उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब नजफ अशरफ इराक से मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें मुस्सी साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। क़िबला, माह मुबारक में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु क़ाल अल इमाम अलैहिस्सलाम हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु। सदक़ल इमाम अलैहिस्सलाम। आपके इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने इमाम अलैहिस्सलाम की एक रिवायत को पेश किया है जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपना मुहासबा करो कबल इसके कि रोज़े क़ियामत तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और बाज़ रिवायात में लैसा मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु कुल्ल यौम, कि वो हमारे शियों में से भी नहीं है कि जो शख्स रोज़ाना अपना हिसाब व किताब नहीं करता कि उसने क्या खोया आखिरत के एतबार से और क्या पाया। क्योंकि माह रमज़ान के आखिरी अय्याम हैं तो मोमिन जो हमेशा अपने आप को इस हालत में रखता है कि अपने आप को तंबीह भी करता है और मुतवज्जे भी रहता है कि कहीं वो आखिरत के खसारे में तो नहीं जा रहा, कहीं वो खुदा से दूरी के रास्ते पे तो गामज़न नहीं है। लिहाजा इस नुक्ते पे उसकी निगाह होती है, जैसे कि नहजुल बलागा में इमाम अल मुत्तकीन ने भी इरशाद फरमाया अन्नासु नियामुन इज़ा मातहु इंतबहु, कि लोग गफलत की नींद में हैं कि जब दुनिया से कूच करेंगे तो मुतवज्जे हो जाएंगे। तो लिहाजा जो मोमिन बाबसीरत है, जो अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारियां समझता है, जो अबूदियत को जो है ना अपने लिए शरफ समझता है, जो अबूदियत में दुनिया और आखिरत की कामयाबी समझता है, वो हर लहजा अपने आमाल अपने अकायद की तरफ मुतवज्जे होता है। क्योंकि एक लहजा भी अगर शैतान को इंसान जो है वो खुद ही छुट्टी दे दे तो मुमकिन है इंसान के तमाम अकायद और तमाम आमाल को ज़ाया कर दे। एक लहजा की गफलत इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह कर सकती है। जैसे कि इंसान एक तेज रफ्तार ऐसी गाड़ी पे सवार हो और ऐसे रोड के ऊपर के जहाँ रश ही रश है गाड़ियों का, तो थोड़ी सी गफलत इंसान की जो है ना दूसरों की तबाही का बायस भी बनती है और अपनी मालो जान की तबाही का बायस भी बन सकती है। इसी तरह ये दुनिया की जिंदगी है तो इंसान को चाहिए कि हर वक्त मुहासबा करे, और खुसूसन माह रमजान तो है ही मुहासबे का महीना, तौबा का महीना, मगफरत का महीना, दुआओं का महीना, तिलावत का महीना, इबादत का महीना, नमाज पढ़ने का महीना है और अच्छे अखलाक को अपनाने का महीना है, हुकूकुल इबाद अदा करने का महीना है। तो इस महीने में एक प्रैक्टिस होती है। इस महीने में खुदा ने इंसान को एक मौका दिया है कि उसके लिए जो जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, शयातीन को कैद कर दिया,
انسان کو موقع دیا ہے وسیع تر، یعنی خدا کی نعمتیں اور رحمتیں جو کھلی ایک عام مومن کے لیے، تو اس کو یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، کیسے اپنا ٹائم ٹیبل اور برنامہ بناتا ہے، کیسے اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، کیسے اپنے آپ کو عملی طور پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے گامزن کرتا ہے۔ تو جب ایک مہینہ تک ایک انسان ایسا کر لیتا ہے تو پھر پورے 11 مہینے بھی اس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے، جب اس کی عملی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے اگر انسان اس کے بالعکس اس مہینے کو زحمت سمجھے رحمت کی بجائے، اور اس مہینے کو گزارنے کے بعد پھر اپنی سابقہ حالت پہ اگر لوٹ آتا ہے جو ماہ رمضان سے پہلے تھی، کہ نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، جو حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں ہے، اچھے اخلاق کی طرف توجہ نہیں ہے، تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور وہی حالت، اس کا مطلب ہے اس مہینے کی برکات کو وہ شخص نہیں سمیٹ سکا، اس مہینے کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا، اس مہینے کی جو رحمتیں جو انسان کے لیے دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے تھیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ اور خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا کے یہ جملے ہیں، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ الْغُفْرَانَ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ جو اس عظیم مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم ہو جائے وہ بدبخت انسان ہے، جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا، خدا کی مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ شخص پھر بدبخت ہے۔ پھر کون سا اور مہینہ آئے گا، کون سے ایام آئے گے جس میں وہ اپنی بخشش کو سوان کروا سکے گا؟ تو آپ کا جو سوال ہے موسی صاحب کہ اس مہینے میں کیا کھویا کیا پایا، تو یہ محاسبہ اس مہینے میں تو زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر انسان جو ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو ایک صحیح راستے پہ گامزن کر لیتا ہے عمل اور علم عقیدے کے اعتبار سے بھی، تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس مہینے کو اس نے کھو دیا تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے باقی مہینوں میں بھی بدبختی ہی کے ایام ہوں گے، کوئی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر اس مہینے میں انسان نے اس کی ساعات سے، اس کے ایام سے، اس کی راتوں سے صحیح بھرپور خدا کے قرب کے لیے استفادہ کیا تو آئندہ کے لیے بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ہر انسان کو دیکھنا ہوگا کہ اس مہینے میں اس نے کے روزوں میں کس قدر اس کا اخلاص تھا، اور روزے کی جو قبولیت میں جو تقوی کا دار و مدار تھا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، سارے اعضاء و جوارے کا روزہ ہے، پیٹ میں حلال ڈالا تھا، کسی کو اذیت نہیں دی تھی، کسی کی انسالٹ نہیں کی، تو ان تمام امور کو انسان دیکھے کہ اگر ان پہ قابو پا لیا تھا تو خدا کا شکر ادا کرے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کے لیے ایک مکمل عزم کرے ذہن میں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سو کے گزار دیا ماہ رمضان، تلاوت قرآن نہیں کی، دعائیں نہیں مانگی، عبادت میں رغبت نہیں تھی، نماز میں خضوع خشوع پیدا نہیں ہوا، نماز شب نہیں پڑھ سکا ماہ رمضان، جو ماہ رمضان میں بھی بندہ نماز شب نہیں پڑھتا اور سحری کے وقت اٹھتا ہے تو گویا وہ خدا سے کنیکشن بنانا نہیں چاہتا، ایسا بندہ خدا سے مضبوط رابطہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم ہو جائے، جو مطلوب ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو کامل ایمان ہو جاتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ خدا سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو اگر محبت کا کنیکشن ماہ رمضان میں بھی اللہ سے پیدا نہیں ہوا، پھر محاسبہ کرے، دیکھے کہیں اس کے رزق میں کوتاہی ہے، کہیں معرفت میں کمی ہے، کہیں عمل میں کوتاہی ہے، نماز میں خضوع خشوع کو نہیں ہے، محبت دنیا میں بھی تو گرفتار نہیں ہے، وہ محبت دنیا جو جائز نہیں ہے۔ شریعت میں کچھ دنیا کے جو ہے نا مزرعۃ الآخرہ سے کہا گیا، دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے، دنیا ممدوح بھی ہے، دنیا مذموم بھی ہے، یعنی وہ مذموم دنیا کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے، حرام دنیا، اس سے تو انسان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنی نگاہوں کو کس چیز میں استعمال کیا، کانوں کو کس چیز میں استعمال کیا، ان تمام چیزوں میں جب محاسبہ کرے گا انسان، پھر فیصلہ وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا انسان اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں زیادہ آگاہی رکھتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے محاسبہ کرنے کی، اجتماعی محاسبہ بھی اور انفرادی محاسبہ بھی۔ اس میں آخری جملے کہوں گا کہ اجتماعی محاسبہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کس کس جہت سے ظلم ہو رہا ہے، اقتصادی اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، کئی جہات سے جو معاشرے میں ظلم و ستم ہے، اس کے
خلاف آواز اٹھائی ہے. کون علی ظالم خصما وللمظلوم اونا، مولا علی کی آخری وصیت اور مولا کے ایام ہے. تو کیا ظالم جس قسم کا کوئی ظالم ہے اس کے مقابل کھڑا ہوا ہے، اس کو نہیں انل منکر کیا ہے. ماہ رمضان فقط اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، دوسروں کے حقوق کو کے دفاع کے لیے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے زبان سے جہاد کیا ہے، آپ نے مال سے جہاد کیا ہے، جیسے کہ مولا آخری وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں. جی موسوی صاحب. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور مقدماتی گفتگو بھی تھی یہ، اور اصلاحی گفتگو بھی تھی، اور یقیناً ہمارے نوجوان اس سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ ماہ توبہ ہے، ماہ مغفرت ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے اس وقت جدا ہونے کو ہے. چند ایام ہمارے پاس اور ہیں، تو اس میں بھی ایسی نصیحت فرمائیں کہ جو ابھی تک غافل ہیں، کیونکہ پروردگار تو بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے. وہ تو لحظات کے اندر، لمحات کے اندر اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے. تو ماہ توبہ اور مغفرت کے حوالے سے اس ماہ کے اندر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جن لوگوں سے ابھی تک رہ گیا ہے ان کو بھی نصیحت فرماتے قبلہ. جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو مہینہ مغفرت اور توبہ اور رحمت کا مہینہ قرار دیا، جیسے کہ آپ خطبے میں فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ یہ برکت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ ہے. خدا سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، عمل کے ذریعے سے بھی، دعا کے ذریعے سے بھی. اچھا، یہاں پہ جب توبہ کی بات آپ نے کی تو توبہ کی قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے عوام کی توبہ، دوسری قسم ہے خواص کی توبہ، تیسری قسم ہے خاص الخواص کی توبہ. اب توبہ کا جو عام کنسیپٹ ہے، جو ڈیفینیشن علماء نے کی روایات کی روشنی میں، کہ انسان اگر واجبات اور فرائض کو انجام دے اور حرام کاموں سے بچ جائے اور اس کو آئندہ عزم بھی کرے کہ آئندہ ان کو انجام نہیں دے گا، تو یہ توبہ ہے عوام کی، یعنی عام توبہ ہے کہ حرام کام انجام نہیں دے گا، واجبات کو انجام دے گا. مثال کے طور پہ نماز انجام دے گا، ماہ رمضان کے بعد بھی نماز کا پابند ہوگا. اگر اس کے ذمے جو ہے وہ کوئی کفارہ ہے انجام دے گا، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، کسی بندے کے غیبت کی ہے، حسد کیا ہے، تکبر کی ہے، انسلٹ کی ہے، اذیت دی ہے، کوئی بھی گناہ جو کیے ہیں آئندہ ان کو نہیں کرے گا. اللہ سے بھی استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اسی طرح اس مومن ان لوگوں کے لیے کہ جن کے حقوق کو پامال کیا ہے، جن کے اوپر تکبر کیا، ان کے لیے بھی استغفار کرے. اگر ان سے ڈائریکٹ معذرت نہیں ہو سکتی یا معذرت کی صورت میں فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی استغفار کرے یا کچھ نیک اعمال انجام دے، صدقہ دے، زیارت ان کی نیابت میں کرے، کوئی بھی کام نیک کرے تاکہ ان کو راضی کر سکے روز قیامت بھی. تو یہاں پہ توبہ جو ہے واجبات کی ادائیگی، اگر حج ذمہ واجب ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس توبہ کا تعلق واجبات سے ہے. اور محرمات، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تمام حرام کاموں سے بچنا جو ہے یہ بھی توبہ میں آتا ہے. اور توبہ مذاق نہیں ہے. بعض روایات میں کہ انسان گناہ کرے اور پھر استغفار کر لے تو گویا خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. توبہ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر نادانستہ طور پہ، یعنی نہیں جانتا تھا اور جاننا بھی چاہیے، اور بعد میں اسے نہیں پتا تو پوچھو. قرآن یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے سوال کرو. تو سوال کرنا بھی واجب ہے. اگر نہیں جانتا تھا، غلطی سے ہو گئی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ ہوا، اس سے غیبت ہوئی، تکبر ہوا، حسد ہوا، جو بھی ہوا، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ ایسی ریزنز ہوتی ہیں جو شرعی ریزنز نہیں ہیں، ان کی وجہ سے روزہ ماہ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، سوائے سفر کے جو 44 کلومیٹر کم از کم آنے جانے کا ہو یا سے زیادہ ہو، یا شخص اتنا مریض ہے کہ روزہ رکھے گا مرض میں اضافہ ہوگا، یا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، یا وہ مستورات جس کے پیٹ میں بچہ ہے یا دودھ پیتا بچہ اگر روزہ رکھے گی تو دودھ کے لیے، بچے کے لیے نقصان دہ ہے. یا اس طرح کے جو چند ایک صورتیں ہیں کہ جس میں یا مستورات کے خاص مثلا دنوں میں ان کے لیے روزے کی چھوٹ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اگر بندہ روزہ چھوڑتا ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے اس کے پاس، اور عاقل بالغ ہے، تو یہ ساری کنڈیشنز نہیں ہیں جو میں نے بیان کی ایکسیپشن کی جو، تو پھر ایسے شخص کا کفارہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے کفارہ ہے. تو ایسا شخص اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ رہا ہے اور پھر اس پہ 60 اچھا، روزوں یہاں کا پر ایک کفارہ چیز ہے، یہاں ایک چیز 60 اور کلیئر روزے کر دیں. کھانا کھلائے گا. جی مسی صاحب.
یہاں پر ایک چیز اور کلیئر کرتے ہیں، بہت اہم جگہ پہ آپ اس وقت موجود ہیں جس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے روزہ رکھ کے توڑ دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہی نہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں اس کے آج کا ہم نے نہیں رکھا، حالانکہ وہ توڑا ہی تو ہے۔ اس کو تو ذرا سا جی کلیئر کر دیں، 30 کے 30 واجب ہیں، اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو صبح اٹھ کے جو پہلا لقمہ جو تناول کر رہے ہیں وہ توڑی تو رہے، اس کو ذرا سا کلیئر کر دیں اگر میں ٹھیک ہوں تو۔ بہت اچھی بات کی آپ نے اس موقع پہ، کیونکہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ بھی جو ہے گویا جان بوجھ کے توڑ رہا ہے روزہ، یا جو بندہ مسافر بھی ہونا چاہتا ہے جب تک حد ترخص سے باہر نہیں گیا، یعنی جہاں تک اس کے علاقے کی وہ دیواریں اور وہ سارا کچھ گھر نظر نہیں آ رہے، یا جو شہر سے جب باہر نکلے گا، یا اذان جہاں تک نہیں سنائی دے رہی، اس کے بعد وہ اگر مسافر شرعی مسافت ہے تو روزے کو افطار کر سکتا ہے، اس سے پہلے بھی کرے گا تو وہ توڑنے کے حکم میں آئے گا۔ اگر جاہل بھی ہوگا مسئلے سے پھر بھی اس کے اوپر کفارہ ہے 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اچھا اور اس اگر کو، حرام سے روزے کو افطار کیا ہے، مثلا کوئی شراب پی کے نوز باللہ یا غلط کام کر کے، تو پھر کفارۃ الجم کا بھی حکم آتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ 60 روزے بھی رکھ کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کھانے کے پیسے دے۔ جی مسی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اس کو اگر ایک دوسرے انداز سے کہیں، مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ جس طرح سے نیت کی 30 روزوں کا، 29 روزوں کا ایک مہینہ پورا ماہ مبارک آیا، انسان ایک ساتھ ہی نیت کر لیتا ہے، یعنی اپنا ٹائم آیا روزہ شروع، روزے کے افطار کا وقت آیا روزہ ختم، تو اس میں اگر اس اینگل سے لوگ دیکھیں تو وہ توڑی تو رہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے، کیونکہ پورے ماہ رمضان کے روزے سوائے عذر شرعی کے اس کے اوپر فرض ہے، اور اس نے نیت کرنی ہے پورے ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، پوری اور واجب قربت اللہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اور اگر انسان اس کے بالعکس کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ توڑ رہا ہے۔ تو توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان، بعض روایات میں معصوم کے سامنے کسی نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھی تو امام نے فرمایا شرائط توبہ جانتے ہو کہ پہلے جو گناہ کیے ہیں عزم کرو کہ آئندہ ان کی طرف واپس نہیں آؤ گے، پختہ ارادہ کرو، اور سابقہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی بھی کرو۔ اگر حقوق اللہ پامال ہوئے ہیں تو ان کو ادا کرو، روزہ ہے، نماز ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی ہے۔ اور اگر حقوق العباد پامال ہوئے ہیں تو اس کی بھی تلافی کرو، ان سے معذرت کرو یا ان کے لیے کوئی نیک کام کرو۔ اور اسی طرح جو ہے نا آئندہ عزم بھی ہو، اور جو گوشت اپنے جسم پہ خدا کی نافرمانی میں چڑھایا ہے اس کو خدا کی اطاعت میں اس گوشت کو ڈال، یعنی ختم کرو اپنے جسم سے۔ اس طرح کے جملے ہیں روایت میں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ توبہ مذاق نہیں۔ کچھ لوگوں کے، ہمارے خصوصاً برصغیر میں کنسیپٹ ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی جو مرضی کھلی چھٹی ہے کر لو، جب آخری عمر ہوگی تو اس وقت توبہ کر لینا، اس وقت حج پہ چلے جانا۔ تو یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ کسی نے بٹھا دیا۔ توبہ فوری ہوتی ہے، جو بھی آپ سے غلطی سے گناہ ہو گیا فوراً اس کا تدارک ہے، آگے مہلت ہی نہ ملے زندگی میں اور موت آ جائے فوراً، تو پھر کب توبہ ہوگی؟ اور یہ کب لکھا ہے کہ بوڑھوں کو ہی موت آتی ہے، جوان کو بھی موت آ سکتی ہے۔ تو فوراً انسان کے لیے توبہ ہے، اور گناہ کرے ہی نہیں، نہ کہ وہ کرتا رہے گناہ اور بعد میں بھائی اس کا ہم تدارک کریں گے۔ تو یہ سارے جو رانگ کنسیپٹ آئیڈیاز موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ اور انسان جو ہے تمام جہتوں سے دیکھتا رہے 24 گھنٹے کے، اس کے دل میں بھی کوئی ایسے خیالات تو نہیں آ رہے جو اللہ رضا کے مخالف ہوں۔ تو اللہ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اور انسان کا روح اور انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو رہا ہے اور ایسا بن رہا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، تو ایسا بندہ صحیح طور پہ توبہ کر رہا ہے۔ ظاہری طور پہ انسان بعض کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اندر خباثت ہے، اندر تکبر ہے، اندر حسد ہے، اندر غیبت، تکبر اور دوسرے مومنین کو کے بارے میں نقصان اور شر کا ارادہ ہو، تو ایسا بندہ جو ہے نا گویا وہ توبہ نہیں کر رہا۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت بات قبلہ آپ نے اس کو کلیئر کیا، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روز کے روز نیت کریں گے اور جس دن نہ رکھنا چاہیں وہ نہ رکھیں، تو وہ توڑنے کے جو ہے وہ حکم میں آئے گا۔ آپ نے اس کو مختلف جو ہے وہ ادلہ کے ساتھ بیان کیا، بات آگے بڑھائیں گے۔ اس ماہ کے اندر فقراء اور مساکین اور دوسرے حقوق العباد کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ سوا ہو جاتی ہیں، ان پر روشنی ڈال دیں۔ ایک تو مولا امیر المومنین کی جو آخری وصیت ہے جو آپ کے سر پہ ضربت لگی، تو اس وصیت میں بھی آپ نے خصوصی طور پہ فقراء و مساکین کے حوالے سے فرمایا، اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین شارکوہم فی اموالکم، کہ محتاج لوگوں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کو اپنے اموال میں شریک کرنا۔
آپ مال میں شریک ہو، کبھی واجب ہے خمس و زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی مستحب ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے للسائل حق وللمحروم، کہ جو محروم ہے یا جو سوال کرنے والا اس کا ایک حق ہے آپ کی گردن پہ۔ اور جو ہے نا انفاق کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں۔ چوتھے پارے میں ایک آیت ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے آپ محبت رکھتے ہو۔ اور قرآن میں یہ بھی وانتم تحبون المال حبا جما، کہ آپ لوگ مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورۃ تکاثر میں، کہ مال و اولاد کی بڑھوتری، اس کو بڑھانے نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اور سورہ منافقین میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اس بندے کی حسرت کو بیان کیا جو دنیا سے چلا جائے گا اور وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار مجھے اور کچھ مہلت دے دے، میری موت ابھی آ گئی ہے تو مجھے اور مہلت دے لے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بندہ خواہش کرے گا کہ میں کچھ نیک عمل کروں جو کچھ میں نے چھوڑا، اور میں صدقہ کر لوں، میں تاکہ میں جو ہے نا اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں اکٹھی کر لوں۔ جیسے کہ ایک اور مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ جو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ جب بندہ خرچ نہیں کرتا جو خدا نے مال دیا ہے تو گویا وہ اپنے لیے آخرت کے اعتبار سے نیکیاں اکٹھی نہیں کر رہا، تو جب نہیں کر رہا تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اپنے آپ کو گویا ہلاکت میں ڈالے گا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی جو شروع میں آیات ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اور وینفقون مما رزقناہم ومما رزقناہم ينفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا یا آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بہت ساری آیات ہیں، یہ انسان کا امتحان ہے۔ مولا کی آخری وصیت میں بھی ہے، رسول خدا کے خطبے میں بھی جو ہے نا رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ فقراء و مساکین کا خیال رکھیں، اور چاہے وہ آپ اس کو مثلا پڑوسی ہے تو اس کو کوئی کھانا بھیج دیں، اس کو کوئی افطاری بھیج دیں، اس کے اور کوئی حاجت ایز اے قرض اسے دے دیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو حقوق العباد کے اعتبار سے ہے۔ ایک علاقے سے کچھ مومن آئے تو امام نے جو ہے ان سے سوال کیا دوسرے مومنین کے بارے میں، کہا ہمارا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ امام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ اور میرے درمیان بھی بڑا فرق ہے، تو پھر مجھے بھی آپ سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ تو مومن وہ ہے کہ اگر اسے ضرورت ہو تو دوسرے مومن کی جیب میں بھی اگر ہاتھ ڈال کے، اس قدر حق ہے مومن کا، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو اس مومن کا حق ہے کہ اسے پورا کرنا دیا جائے۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت بات، اور یقیناً صاحب زمن امام مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ روایت ملتی ہے۔ میں چاہوں گا اس کی بھی توثیق فرمائیں کہ اس وقت لوگ ایک دوسرے کی جیبوں سے بھی استفادہ کر سکیں گے، یہ بھی روایت ہے۔ اس حوالے سے بھی گفتگو فرماتے تھوڑی سی۔ بہت جی خوبصورت بات بالکل، آپ نے۔ ایک عدل قائم ہو جائے گا، انسان پورے دین کو سمجھ لے گا اور حقوق العباد مومنین کے حقوق کے حوالے سے زیادہ سبقت کرے گا، یہاں تک کہ خمس لینے والے لوگ نہیں ملیں گے، زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ملیں گے، اور دوسرے مومن بھائی کی جیب سے وہ پیسے لے لے گا اور اسے کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب بندہ دین کو پورے طور پہ سمجھ لے اور خدا کی رضا کے لیے اور اہل بیت کی رضا کے لیے کام انجام دینا چاہے تو پھر آسان ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، ورنہ مشکل نظر آتی ہیں۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت بات قبلہ، تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے۔ توبہ کے اوپر بات ہوئی، فقراء و مساکین حقوق العباد کی بات ہوئی، اب بات کرتے ہیں قبلہ نماز اور دعا کے حوالے سے ہمیں ماہ مبارک کے بعد کیا کرنا ہے۔ جی خصوصاً ہمارے بعض سوسائٹیز میں موسی صاحب، ہمارے بر صغیر میں خصوصاً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں مسجد بھری ہوتی ہے نمازیوں سے، ماہ رمضان میں لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، کوئی مسلمان ہے، اور ماہ رمضان کے بعد وہی مساجد خالی ہوتی ہیں، گویا ایک مہینے کا اسلام ہے، ایک مہینے کی نمازیں ہیں، کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں،
یا کچھ لوگ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے کہ ایک یعنی فصلی ایک مہینے کا اسلام، ایک مہینے کی نماز، تو ایسی چیز اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث مبارک میں جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. مولا علی کی آخری وصیت میں ہے اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہ خیر العمل وعمود دینکم، نماز کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا یہ بہترین عمل ہے اور تمہارے دین کا ستون ہے. الصلاۃ عمود الدین، جیسے بعض روایت میں دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے. الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کا کے تقرب خدا کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اسی طرح جو ہے نماز کے بارے میں قرآن میں کتنی آیتیں آئے ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور جہنمیوں سے جب پوچھا گیا، جنت والوں نے سوال کریں گے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم کی وادی میں لے گئی؟ قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو نماز کی اہمیت ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. فقط ماہ رمضان میں نماز واجب نہیں ہے، پورا سال واجب ہے، ہر حالت میں واجب ہے. ڈوبتے بندے پہ بھی نماز کا وقت ہو جائے معافی نہیں ہے، اشارے سے پڑھے. مریض ہے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے. کسی حالت میں نماز معاف نہیں. عاقل بالغ پہ الا مستورات کے لیے جو ہے نا خدا نے چاند دن چھوٹ دی ہے. تو یہ جو ہے اس مقام پہ غور طلب بات ہے. وہ معصومین جن کو ہم امام مانتے ہیں وہ 1,000 رکعت دن رات میں نوافل پڑھتے تھے. اور ماہ رمضان میں تو نوافل نماز جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ، اور واجب نماز جو ہے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ساری برکات اگر ہم اس مہینے میں بھی نہیں سمیٹتے اور ایز اے تمرین اور ایز اے پریکٹس ہم اس کو دوسرے مہینوں میں لاگو نہیں کر پاتے تو گویا ماہ رمضان کا وہ بینیفٹ ہم نے اور وہ فلسفہ اور وہ معارف اور وہ برکات ہم نے نہیں سمیٹی اگر دوسرے مہینوں میں ہم اسے اپلائی نہ کر سکیں. جی مصری صاحب. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. روزے اگر کسی عذر کی وجہ سے یعنی عذر شرعی کی وجہ سے کوئی لوگ نہیں رکھ سکے تو ان کی بات میں کیا اس کو کس طرح سے کور کریں گے، ذمہ داری کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈال دیں. یہ عین عذر بہت شرعی ہے. کچھ لوگ مثلا مسافر ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، مستورات کے اعتبار سے مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ایام جس میں روزے نہیں کسی وجہ سے رکھے جا سکے شرعی عذر کی وجہ سے، اس کی قضا ہوگی رمضان شریف کے بعد، اور اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا ہونی چاہیے. اگر اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے قضا نہیں کی گئی تو اس کا مطلب ہے اس پہ ایک فدیہ بھی ہو جائے گا. جو 3 پاؤ گندم یہ اس کی قیمت، بہتر ہے وہ گندم دی جائے. بعض فقہا کہتے ہیں وہ بالکل وہی کھانا ہی دیا جائے، یعنی گندم دی جائے یا چاول جو بھی دے سکتے ہیں. تو وہ محتاج لوگوں کو ایک روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دینا پڑے گا اگر ان روزوں کو اگلے ماہ رمضان سے بھی تاخیر کیا ہے. اور بہتر آسان حال یہ اگر کوئی بندہ اس کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا ہوا تو وہ سردیوں میں بڑا دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، انسان سحری کے وقت اٹھے اور روزہ رکھے. اس میں ایک اشتباہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں مختلف کنٹریز میں، اور وہ یہ ہے کہ روزہ حتیٰ ماہ رمضان میں وہ 10 منٹ کم از کم 5 منٹ اذان کے ٹائم سے پہلے، بعض اوقات لوگ اذان لیٹ دیتے ہیں، وہ اس کا بات نہیں ہے. جو واقعی ٹائم آج تو میڈیا کا زمانہ، ہر شہر ہر کنٹری کے ٹائم ٹیبل وہ مہیا ہو سکتے ہیں، کس ٹائم طلوع فجر ہوتی ہے، کس ٹائم اذان کا ٹائم ہے، کس ٹائم جو ہے نا مغرب کا ٹائم ہے، کس ٹائم افطاری کا ٹائم ہے. وہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے اور احتیاط کے طور پہ 5-10 منٹ کم از کم 10 منٹ کوشش کریں وہ پہلے کھانا پینا بند کر دے. کچھ لوگ اذان ہونے کے ٹائم تک، اذان ہوتے ہوئے اذان ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. اس طرح روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے. جی موسی صاحب. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. اچھا، سب سے افضل عمل اگر ہم اس ماہ کے اندر یا پورے تمام مہینوں کو اگر ہم لے لیں تو سب سے افضل عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے ماہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے تو مولا علی نے یہ سوال کیا تھا ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا جو ہے یہ سب سے افضل عمل ہے.
اب حرام کردہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی چاند کاؤنٹ کر دیتا ہوں. اگرچہ گناہان کبیرہ جو آیت اللہ دستغیب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، وہ مختلف لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اس کو ہر مومن لازمی مطالعہ کرے. قرآن میں حدیث میں کون سے گناہ ہیں جو بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، اور وہ بڑے گناہ انسان عادتاً عام طور پہ کرتا رہتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہے، اور انسان متوجہ بھی نہیں ہوتا. آنکھ کے بہت سارے گناہ ہیں، خصوصاً اس میڈیا کے دور میں تو اور مزید بڑھ گئے آنکھ کے گناہ. اسی طرح کان کے گناہ ہیں. کان کے گناہوں میں غیبت سننا، گانے سننا، کسی کے بارے میں جو ہے نا غلط بات سن لینا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اس طرح کے گناہ. اسی طرح زبان کے 22 گناہ ذکر کیے ہیں علماء نے، تقریباً 22 کے قریب. کسی کی انسلٹ کرنا، اذیت دینا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، تکبر اور حسد کو ظاہر کرنا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، بدعت کی بات کو پھیلانا، تو گانے گانا زبان سے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا زبان کے تقریباً 22 گناہ ذکر ہوئے ہیں. کسی پہ تہمت لگا دینا، بہتان لگا دینا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو قرآن کی آیتیں جن کے اوپر جہنم کی وعید دے رہی ہیں کہ جہنم ہوگی ایسے بندے کے لیے جو کسی کے اوپر تہمت و بہتان لگاتا ہے جب تک 4 عادل گواہ نہیں ہے اور وہ حاکم شرعی کے پاس پیش نہیں کیے تو اس سے پہلے بولنا جو ہے نا. تو یہ خدا کا ایک نظام ہے. تو یہ 24 گھنٹے میں جیسے انسان حسد کرتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے انسان کے دل میں، اسی طرح انسان جو ہے عجب اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے گناہ جو ڈیلی بیسس پہ انسان کر رہا ہوتا ہے، ان سے اگر اللہ متوجہ نہیں ہوگا ان گناہوں کی طرف اور اسی طرح زندگی گزارتا رہے گا، تو ایسا شخص دیکھے گا کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پر ہوگا اگر اس نے اس مہینے میں بھی توبہ نہیں کی. اور رسول خدا نے معراج پہ ایک شخص کو دیکھا، جب صحابہ نے پوچھا کہ کون سا ایسا واقعہ ہے جو زیادہ تعجب خیز ہے تو ہمیں سنائے. فرمایا ایک شخص تھا، وہ اس کی جو ہے نا پشت پہ بہت زیادہ بوجھ تھا، تھوڑی دیر آگے جاتا اور بوجھ لاد لیتا تھا. تو ایسے شخص پہ مجھے بہت رحم آیا. تو لوگوں نے پوچھا وہ کون شخص تھا؟ کہا یہ وہ شخص تھا کہ جس کی پشت پہلے ہی گناہوں سے پر ہے، وہ اتنا وزن آ چکا ہے گناہوں کا، لیکن آگے زندگی گزارتا ہے، آگے چلتا ہے تو اور گناہ اپنی پشت پہ اضافہ کر لیتا ہے. تو ایسے شخص پہ مجھے بہت زیادہ رحم آیا معراج میں جب آپ تشریف لے گئے. تو آپ کے خطبے میں بھی یہ بات موجود ہے، رسول خدا کے فرمایا خففو عن ظہورکم بطول السجود، کہ اپنی پشت کے گناہوں کو، جو آپ کی گردن پہ گناہوں کا بوجھ ہے، اس کو کم کرو لمبے سجدے کر کے. تو لمبے سجدے اور کثرت استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور سحری کے وقت خصوصاً استغفار جو ہے نا اس کا بہت زیادہ ایک اس کا مقام ہے. اور رسول خدا کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا میزان نیکیوں کا پلڑا جو ہے نا وہ وزنی ہو جائے روز قیامت، جب لوگوں کے پلڑے نیکیوں کے خفیف ہوں گے، تو وہ میرے اوپر اور میری آل کے اوپر زیادہ درود بھیجے، خصوصاً اس مہینے میں درود بھیجے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، موسی صاحب سلامت رہیں. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. سب سے بہترین عمل کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور ماہ مبارک کے بعد ہمارے جو اخلاق ہیں اس میں کیا تبدیلی واضح رونما ہو، مطلب تبدیلی اتنی واضح ہو کہ انسان اس کو محسوس کرنے لگے کہ ہم نے اس ماہ کے اندر جو تمرین کی، جو پریکٹس کی، جو پروردگار کی بارگاہ میں جو اس کے دستخوان کے اوپر تھے، اس سے ہم نے کیا کچھ حاصل کیا، یہ صاف نظر آنا چاہیے. تو کیا کیا ایسا ہو اخلاق کے اندر؟ جی، ایک تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں بھی بات موجود ہے کہ جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کیا تو خدا روز قیامت اس پہ اپنی نظر رحمت کرے گا. اخلاق کی فی الواقع 2 قسمیں ہیں. علماء نے اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی، اور جامع سعادات شاید اردو میں اس کا ترجمہ ہو، بہت بہترین کتاب لکھی گئی. اور اسی طرح اور علم اخلاق میں جو کتابیں لکھی گئی اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے اس لیے مبعوث برسالت کیا گیا کہ اخلاق کو کمال تک لے جائیں. اور سورہ جمعہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم،
کہ تزکیہ نفوس، لوگوں کے دلوں کو روحانی بیماریوں سے پاک کرنا، شرک، کفر و نفاق اور تمام روحانی بیماریاں، تو یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور انک لعلی خلق عظیم کے مالک نبی، جو ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق سے انسان ضرور استفادہ کرے۔ اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ اخلاق کو بہتر کرنے کا مہینہ، اور اخلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں علماء نے، ایک بیمانہ خاص ہے، ایک بیمانہ عام ہے۔ بیمانہ خاص ہے کہ لوگوں سے آپ کا بیہیویئر، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز گفتگو، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، آپ کی یہ ساری چیزیں آپ ان کی طرف توجہ کر کے ملیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، جب کسی سے بھی ملتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس وقت تک، آج تو لوگ ایک ہاتھ سے بھی سلام نہیں لیتے، یا ایک سے بھی لیں تو وہ عجیب، منہ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، بات کہیں اور کر رہے ہیں سلام، تو یہ یعنی اخلاقی طور پہ اس کو اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا۔ آپ پوری توجہ کرتے، آپ اپنے پورے جسم اور چہروں کو شخص کی طرف کرتے تھے، اور اس وقت تک ہاتھ بھی اپنے دونوں نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اگلا بندہ اپنے ہاتھ پیچھے نہ ڈالے۔ تو یہ اس قدر اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ تو بشاشت اور بشارت کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ مومن کے ساتھ ملنا، یہ خود عبادت ہے، بمعنی خاص اخلاق میں آتا ہے۔ لیکن ایک بمعنی عام، ایک کامن چیز ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ وہ اخلاق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ کچھ ظاہری چیزیں، کچھ باطنی چیزوں سے ان کا تعلق ہے۔ جامع السعادات کے علامہ نراقی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی تقسیم بندی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 4 پاورز ہیں۔ ایک قوت عقلہ، عقل کی طاقت ہے، غضب کی قوت ہے، اسی طرح شہوت کی، اسی طرح وہم کی۔ تو یہ شہوت، غضب اور وہم، یہ 3 کی جنگ ہے ایک سے، عقل سے 3 لڑ رہے ہیں۔ اگر 3 جو ہے وہ عقل پہ غالب آتے ہیں تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے بھی کہا، سورہ انعام قرآن میں نازل ہوئی، جیسے انعام کا معنی نہیں جانور ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، قرآن کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں اس سے بصیرت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سن کے اثر نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ جو انسان کی اندر کی روح ہے، جو انسان کی اندر کا انسان ہے، وہ اگر صاف ہے، وہ اگر صحیح ہو گیا، اس کا خدا سے معاملہ صحیح ہو گیا، اس کو پاک رکھا جیسے کہ اللہ نے اسے پاک و پاکیزہ دنیا میں بھیجا تھا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے، یعنی انسان صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، روحانی طہارت کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے۔ بعد میں اس کا ماحول اسے خراب کر دیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کے روز قیامت جب وحشی جانور محشور کیے جائیں گے تو روایت بتاتے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں کہ میری امت کے 10 گروہ ہوں گے، 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے اور 1 انسانی شکل میں اٹھے گا۔ تو یہ روایات جو بتا رہی ہیں، کوئی ہاتھی کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، نعوذ باللہ خنزیر و کتے کی شکل میں، کسی انسانی شکل میں، 1% اور 9% جو ہیں وہ جانوروں کی شکل میں، وہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے روحانی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے اس کی اندر کی خباثت ہے ویسی خباثت کی شکل میں وہ جانور کی شکل میں اٹھ جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ حج پہ تھے، اور آپ کے صحابی نے کہا کہ اس دفعہ تو بہت حاجی ہے۔ امام نے کہا کثر الزجیج وقل الحجیج، شور شرابہ کرنے والے بہت سارے ہیں، حاجی کم ہے۔ وہ بندہ حیران ہوا، مولا اتنے حاجی ہیں مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، جب حقیقت کا پردہ اس کے سامنے آشکار ہوا تو اس نے کیا دیکھا، انسانی شکل میں کم لوگ تھے، باقی کوئی بندر پھر رہا ہے، کوئی ریچھ پھر رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ کسی جانور کی شکل میں پھر رہا ہے۔ تو یہ حقیقتیں جو انسان کی ظاہری شکل انسان کی ہے، لیکن اس کا عقیدہ، اس کی باطنی روحانی جو حالت ہے، اس کے اعتبار سے وہ حیوان ہے یا انسان ہے، یہ تو خدا جانتا ہے۔ یا وہ خود انسان بھی اپنا محاسبہ کرے تو وہ جان سکتا ہے کہ وہ اس حقیقت میں حیوان ہے، حیوانوں سے بدتر ہے، یا وہ انسان ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا، اپنے فائدے کی بات دنیا و آخرت کے اعتبار سے خدا کی اطاعت میں نہیں آ رہا،
تو ایسا شخص پھر حیوان ہی ہے، نہ عقل سے کام لے رہا ہے، نہ بصیرت سے کام لے رہا ہے، نہ کسی اور نعمت کو خدا کی طاعت میں استعمال کر رہا ہے۔ تو موسی صاحب یہ آپ کے اس کوشچن کے آنسر میں آخری بات یہی کروں گا کہ قوت عقل جو ہے وہ جی عقل پوری اس چیپٹر، ایک اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے عقل کے حوالے سے، روایات ہیں۔ اگر انسان عقل اور دین کو حاکم بنائے اپنی قوت غضب اور قوت شہوت اور قوت وہم پہ، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر بن سکتا ہے۔ فرشتے انسان کے پاؤں کے طالب علم کے جیسے کہ روایت میں ان الملائکہ لتضع اجنحتها تحت اقدام طالب، کے طالب ربانی جو ہے، جو خدا کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہے، چاہے وہ میڈیکل کا علم ہے، چاہے وہ دین کا علم ہے، خدا کی رضا کے لیے انسانی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پار بچھانا اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ چار قوتیں جو ہر وقت کی جنگ ہے انسان کے اندر جاری ہے، جو جس کو جہاد اکبر کہا گیا، جہاد میں سیف کو جہاد اصغر کہا گیا، اور یہ 24 گھنٹے کا جہاد ہے کہ یہ تین کو پچھاڑنا ہے، تین کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ یہ تین قوتیں انسان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یہ تین انسان کی دنیا و آخرت خراب کرنا چاہتی ہیں، اور وہ قوت شہوت اور قوت غضب اور قوت وہم۔ یہ تینوں کو جب تک انسان سبق نہیں سکھائے گا اور اپنے پاؤں کے نیچے نہیں روندے گا، اس وقت انسان نہیں بن سکتا، اس وقت انسان دنیا و آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ غضب جو ہے وہ انسان کا اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے، دین تباہ کر دیتا ہے، بے جا غضب جو شریعت اور عقل سے ہٹ کر غضب۔ اسی طرح وہ شہوتیں جن کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا ہے، کرسی کی شہوت، حکومت کی شہوت، دولت کی شہوت، شہرت کی شہوت، مال کی شہوت، اور جو بھی شہوتیں ناجائز ہیں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے انسان اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح قوت واہمیہ ہے، حقیقت کے پیچھے نہیں بھاگتا انسان، حقیقت دلیل سے نہیں سمجھتا، جو اس کے وہم ہیں، جو خیالات ہیں، جو اس کے اپنے بنائے ہوئے معاشرے کے دیے ہوئے فضول عقائد ہیں، چیزیں، خیالات ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ان تین کے بارے میں جب تک متنبع نہیں رہے گا اور ان کے ساتھ 24 گھنٹے جنگ نہیں رکھے گا اور ان کو پاؤں کے نیچے نہیں روندے گا، انسان نہیں بن سکتا، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں اخلاق میں کیا تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈال رہے تھے۔ صلہ رحمی بھی بہت ہی ضروری امر ہے، اور صلہ رحمی کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ذرا روشن فرما دیں۔ جی اس حوالے سے بہت ساری روایات بھی ہیں، قرآن میں بھی آیت موجود ہے، حکم موجود ہے، اور صلہ رحمی سے 30 سال زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر 3 سال باقی اور صلہ رحمی کی جائے تو 30 سال ہو جاتی ہے۔ اس کے بالعکس اگر 30 سال باقی ہو قطع رحمی تو 3 سال رہ جاتی ہے۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کی جتنی کیٹیگریز ہیں، والدین، پھر اولاد، پھر چچا، پھر ماموں، پھوپھیاں، آنٹیاں، یہ سارے جتنے مراتب ہیں رشتہ داروں کے، اسی اعتبار سے تمام رشتہ داروں سے ایک ربط، چاہے سلام کی حد تک، کم سے کم اس دور میں کتنا آسان ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کسی کال کے ذریعے ان سے ان کے احوال پرسی کر لیں، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے، قربت اللہ۔ ان کی حاجت مند ہے تو ان کی حاجت روائی کر دیں اگر کر سکتے ہیں جتنی مقدار میں۔ تو یہ صلہ رحمی کی ساری صورتیں اسلام نے دی، اور اس میں دنیا و آخرت کی برکتیں ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے رزق میں اضافہ، انسان کی زندگی میں اضافہ، آخرت کے اعتبار سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں افسوس کی بات ہے، یعنی انسان اسلامک کنٹریز میں بھی دیکھتا ہے اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، اور والدین سے ان کی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور خصوصاً جب بہو گھر میں آتی ہے تو جیسے وہ اپنے والدین کو رسپیکٹ دیتی ہے، اسے چاہیے ساس اور سسر کو بھی اسی طرح رسپیکٹ دیں، اور ساس اور سسر جو ہیں وہ اس بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے، تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں، والدین جو کہ ہر دور میں یہ مشکل رہی ہے اور اس دور کی بڑی مشکل ہے کہ رزق کمانا ہے، اولاد کو کھلانا ہے، چاہے حلال ہو حرام ہو جیسے بھی ہو، خمس نہ دے کے، زکوٰۃ نہ دے کے، اور جو جاب یا کوئی سروس کی جا رہی اس میں بھی دھوکہ فریب کے ذریعے صحیح ڈیوٹی نہیں دی اور حرام رزق تنخواہ گھر میں آ گئی، اور اسی طرح ہزارہ طریقے سے۔ تو جب اولاد کو ہر طریقے سے بھائی اس کو فیسلٹیز دینی ہے، چاہے اس کی حلال طریقے سے ہو یا حرام سے، اس کو ہر چیز دینی ہے۔ جب حرام رزق اولاد کو کھلایا جائے گا تو وہی اولاد نافرمان ہو جائے گی حرام رزق کی وجہ سے۔ تو وہ بندہ جو اولاد کی خاطر
اتنا کچھ اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے، اس کی دنیا اس بندے کی بھی تباہ ہو جاتی ہے، وہی اولاد ریسپیکٹ نہیں کرتی، وہی اولاد انسلٹ کرتی ہے، وہی اولاد اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتی ہے اور پھر کبھی احوال پرسی نہیں کرتی۔ تو آپ نے دیکھا ہو کراچی میں دیکھیں اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے اب وہ ضرورت تو ہے، جو لوگ نہیں والدین کیئر کرتے اب ان کے لیے بننے تو چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ بنے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مرحلہ آیا کیا، کب آیا اور کیوں آیا؟ خود والدین بھی ایک ریزن ہے۔ دوسری ریزن کہ والدین اولاد کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو کروڑوں لاکھوں ڈالر وغیرہ خرچ کر دیں گے، لیکن دین کی تعلیم اگر ان کو مفت بھی کوئی دے رہا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجالس کی حد تک بس ممکن ہے ان کو کبھی اجازت ہو یا وہ چلے جائے، اس کے علاوہ جو دین کے بے شمار احکام شرعی ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، طہارت کے اعتبار سے ان کی تربیت نہیں کرتے۔ بعض روایات میں جیسے اولاد نافرما بردار ہونے کی وجہ سے آگ ہوگی اور آگ کی سزا یہ اگر انسان توبہ نہ کرے کہ وہ جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے سے بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اسی طرح والدین بھی آگ ہوں گے بعض روایات میں، جو تھوڑی دنیا کی خاطر اپنی اولاد کو دین کی تربیت نہیں کرتے۔ ہم ہر قسم کے ٹیوشن رکھ لیتے ہیں، لاکھوں ہزاروں روپے دیتے ہیں ایک ایک سبجیکٹ کے، سائنس ہے، کیمسٹری ہے، یہ ہے، 4 دن کے فیوچر کے لیے، 4 دن کی دنیا کے لیے، 4 دن کی جاب کے لیے، 4 دن کے رزق کے لیے اتنا کچھ ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا کسی ایک مولوی صاحب کو یا مسجد کے مولوی صاحب یا کوئی بھی کہیں اس دور میں تو میڈیا کا دور اور آسان ہو گیا، کیا ہم ایک ٹیوٹر اسلامک ٹیوٹر کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے بچوں کو فقہی احکام سکھائے، حلال و حرام بتائے، اس کو عقائد بتائے، اس کو قرآن کی تفسیر بتائے، اس کو قرآن کا ترجمہ بتائے؟ کیا ہم نہیں، ہم اسے زحمت اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ آخری زمانے کے والدین جو ہوں گے جو اپنی اولاد کی دنیا کی خاطر، تھوڑی دنیا کی خاطر، امام نے فرمایا ان کی آخرت کو تباہ کر دیں گے، ایسے والدین آگ ہوں گے روز قیامت، اور آگ کی سزا یہ ہے کہ وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے یا اس کے بعد بچے خود دین نہ سیکھ لیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو یہ آج کے دور کے والدین کی اکثر کی یہ حالت ہے، خدا سب کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ فطرہ کے بعض احکام و اہمیت اس کو قبلہ بیان فرما دیں، کیونکہ فطرے کا ٹائم ہے۔ جی مفتی صاحب، اس میں میں اتنا کہوں گا کہ بعض علماء کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، اور اسی طرح کچھ اور آیات میں بھی ہے کہ اس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی۔ تو یہ زکوٰۃ فطرہ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ اس زمانے میں اتنے اموال نہیں تھے لوگوں کے پاس، اتنی زیادہ گندم، ٹھیک ہے، مویشی وغیرہ ہوتے تھے لوگوں کے پاس، بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ، تو فقر تھا ابتداء اسلام میں، غربت تھی، تو زیادہ جو توجہ دلائی گئی وہ زکوٰۃ فطرہ کے اعتبار سے، اور وہ چونکہ فقراء زیادہ تھے لہذا نماز بھی پڑھیں عید کی اور ساتھ زکوٰۃ فطرہ بھی دیں، عید کی نماز سے پہلے دیں، اور اگر کوئی ماہ رمضان کے اندر ہی دے دے تو بہتر ہے۔ وہ جتنے افراد ہیں ہر فرد، بچوں کی بھی زکوٰۃ فطرہ ہوتی ہے، اور یہ اگلے سال تک بعض روایت میں انسان کے ہلاکت سے بچانے والی ہے یہ زکوٰۃ۔ انسان کے روزوں کی قبولیت مشروط ہے زکوٰۃ فطرہ دینے سے، حالانکہ یہ اتنی نہیں ہے، یہ 3 کلو گندم یا آٹا کی قیمت دینی ہے، اور وہ جتنے آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے کوئی نوکرز ہیں جن کے آپ کھانا پانی دیتے ہیں، وہ سروینٹس جو بھی ہیں، تو وہ آپ ان کے 3 کلو کے اعتبار سے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ آپ نے دینے، آپ قرض کی نیت سے کسی محتاج کو عید سے پہلے دے دیں، اور جب چاند ثابت ہو جائے عید کا تو اس کے بعد زکوٰۃ فطرہ واجب قربتاً اللہ کی نیت سے جو ہیڈ ہے اس گھر کا، اس کی ذمہ داری جو خرچ اٹھا رہا ہے گھر کا، فیملی ممبرز کا، اس کے اوپر واجب ہے یہ۔ مہمان اگر اس کے پاس آ گیا اور وہ سٹے کر رہا ہے اور عید بھی ادھر مثلا کھانا بھی کھا رہا ہے شب عید اور ادھر ہی سٹے کر رہا ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے ٹھہرنے کا، عید بھی کرنے کا، تو اس کا بھی ہوگا۔ تو یہ اس مقام پہ جو ہے اس چیز کی طرف بہت سارے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، لہذا عید سے پہلے ہی دے دیں، اگر عید سے پہلے نہیں تو چاند نظر آنے کے فوراً بعد دے دیں، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہنچا دیا جائے، الا کہ کوئی ایسی جگہ مجبوری ہو کہ انسان جو ہے فوری طور پہ نہیں پہنچا سکتا،
یا کسی اور کنٹری میں بھیجنا ہے تو اس کو الگ کر کے رکھے، نیت بھی کر لے اور جتنا جلدی ہو پھر اسے پہنچا دیا جائے۔ تو یہ زکوٰۃ فطرہ کی برکات بھی بتا دی، روزوں کی قبولیت، اور اگلے سال تک انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ واجب ہے کہ جو ساقط نہیں ہے، واجب جو ہے ایسا واجب ہے کہ جو دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ حقوق العباد میں بھی اس کی بات آتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت روایات میں بھی اور آیات میں بھی، جیسے میں نے عرض کیا زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ہے۔ جی موسی صاحب سلامت رہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگر کوئی کسی سے رہ گیا ہو اور فطرہ اس سے پہلے وہ بھول گیا ہو تو کیا بعد میں دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس میں سوچتے ہیں یہ عید ہو تو گئی ہے۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ رجا کی نیت سے کر دیا جائے، نہ واجب کی نیت سے نہ مستحب کی نیت سے، رجا کی نیت سے قربت اللہ وہ دیں۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں امام برگاہ، تو یہ حقوق العباد میں سے فقراء کا حق ہے۔ مسجد امام برگاہ کے لیے اور سورسز ہونی چاہیے، ڈونیشنز دیے جائیں۔ میرا تو خیال ہے بہت سارے علماء جو ہیں وہ حتیٰ خمس کو بھی، کیونکہ خمس پہ دیکھیں آپ کتنے سادات دنیا میں ان کے مسائل ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، سادات جو ہے نا ان کی پریشانیاں، شادیوں کے مسائل ہیں، ان کے جو ہے نا وہ علاج کے، ٹریٹمنٹ کے، ان کے ایجوکیشن کے مسائل، سادات کا خمس کدھر جا رہا ہے؟ مجھے تو اتنا عرصہ زندگی ہو چکی ہے اس فیلڈ میں بھی، مجھے نہیں نظر آتا کہ سادات کو چند ایک لوگوں کے علاوہ چند لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ خمس کیوں نہیں دیا جا رہا سادات کا؟ قرآن کی آیت موجود ہے، روایتیں موجود ہیں، وہ ان کو دیا جائے۔ سید کا زکوٰۃ فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے، غیر سید کا سید نہیں لے سکتا۔ لہٰذا اس کو جو ہے نا وہ جتنی جلد حتیٰ عید سے پہلے بھی قرض کی نیت سے دے کے اور اس کے بعد نیت کر لی جائے، پہنچا دیا جائے۔ اور البتہ اس سے مدارس، اس سے مساجد، اس سے امام برگاہیں نہیں بنائی جا سکتی، اور اس زکوٰۃ فطرہ کو بہت اہم خرچ موضوع کیا ہے، جائے محتاجین فقراء کے لیے۔ جی موسی صاحب۔ بہت اہم موضوع ہے، اور اس کے اوپر ہم چاہیں گے قبلہ کسی وقت آپ ہمیں خصوصی ٹائم دیں کہ خمس کا جو ایک سسٹم امام جعفر صادق علیہ السلام نے ائمہ کے زمانے سے ایک رائج ہوا، اور اگر وہ امپلیمنٹ پراپر کیا وہ ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو لوگ سادات بعض پورے گھرانے محتاج کیوں ہیں، اور اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو پرابلم کہاں پر ہے؟ اور خمس کو خوروں کے اوپر برملا لعنت کی جائے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر وہ کیوں جا کر آنکھیں بند کر کر ایسے لوگوں کو دے آتے ہیں جو ان پیسوں کو کھا جائیں، یا اپنے اس کا غلط جو ہے وہ اسراف اس میں کریں، اس کو غلط جو ہے وہ استعمال کر لیں۔ تو اس کے اوپر ایک باقاعدہ اگر آپ ہمیں وقت دیں تو ایک پوری نشست اس کے اوپر کریں گے، بہت ہی اہم جو ہے وہ حقوق العباد کے اندر اس کا باب ہے انشاءاللہ۔ ناظرین پھر جزاک اللہ قبلہ، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم نجف اشرف عراق سے ہم کو دیا۔ ناظرین، اختتام ماہ رمضان اور ہماری ذمہ داریاں، اس کو لے کر ہماری گفتگو مسلسل آپ کے محضر میں جاری و ساری تھی، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا بھی۔ جیسے جو کچھ ہمارے پاس مزید دن اس ماہ مبارک کے رہ گئے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمام جو مسائل ہیں جو اس وقت جاتے ہوئے یہ ایام ہیں، اس میں کیا کچھ ہمیں اس سے پہلے کرنا ہے، اور اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، مزید جو نکات ہیں ان کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل یوگے ٹائم سے 9 بجے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو جائے گا، آ جائے گی قدر کی شب، یہ وہ شب ہے جس میں بندہ کرتا ہے حاجات طلب، دست دعا پھیلائے گا، دست دعا پھیلائے گا، ساری مرادیں پائے گا۔ وہ ماہ رمضان ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے،
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بینواتر، ندیدم کریمی به طاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طاها، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم. گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب. سیه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا. پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق. کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الائمه. تمنای هادی عزیز دل عسکری، پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 السلام ماه ایمان، السلام ماه قرآن، السلام ماه رمضان کریم. السلام ماه ایمان، السلام ماه قرآن. یہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ، رمضان رمضان مرحبا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سارے شہر میں یہ بات پھیل چکی ہے، سبھی جانتے ہیں کہ جزار سیف نے زلیخا کی خواہش کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا
اور خود کو آلودہ گناہ نہیں ہونے دیا۔ اس نے یہ تو بتایا تھا کہ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی کے سبب سزا ہوئی ہے، لیکن حکم کیا تھا یہ نہیں بتایا۔ اچھا، تو اس کے قید ہونے کی وجہ یہ تھی۔ آفرین ہے اس پاک باز جوان پر، پتہ نہیں کیوں روز بروز اس جوان سے میری انسیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سی خوبرو حسینوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کر دیا۔ خداؤں کی رحمت ہو تم پر یوزار سیف۔ سپاس گزار ہوں۔ جو خدا خود عدم تحفظ کا شکار ہوں، وہ کیا کسی کی حفاظت کریں گے؟